रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का नाम है। हाँ। बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको साबित कदम रखे और आपके लिए भाई ने जो जद्दोजहद की है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इनके मवाज़ीन हसनात में दर्ज फरमाए और हम सब की निजात का उसे ज़रिया बनाए। हम गुजारिश करेंगे आपसे कि आप हमारे साथ कलमा शहादत कहें। अशहदु अस्सहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु वसहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलु। माशाअल्लाह, मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن أن نتبع هدي القرآن أن نتبع هدي القرآن وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई अपना तारुफ आप बयान फरमाएंगे? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मौजूदा हालत माशाअल्लाह अब्दुल्ला श्रीवास्तव के नाम से मशहूर हूँ। मैं अब से तकरीबन 7 सालों पहले अनिल श्रीवास्तव हुआ करता था और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत अता की। हिंदुइज़्म से बरेलवियत, बरेलवियत से देवबंदियत और देवबंदियत से होते करते अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक। आज मैं इस बात के लिए बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि आज मैं हक पर हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अगर ये रास्ता भी गलत हो तो अल्लाह ताला जो सही रास्ता हो, जो हक रास्ता हो, वो मुझको दिखाए। मैं बयान करना चाहता हूँ कि पहले मैं हिंदुइज़्म से इस्लाम की तरफ कैसे आया और इस्लाम में आने के बाद में कहाँ कहाँ मैंने गोते लगाए और अब किस जगह पर हूँ मैं। आप इससे पहले कि आप कुछ गोते लगाने की बात बताएं, आप मुझे ये फरमाइए, आपने अभी फरमाया कि अगर मैं गलती पर हूँ तो अल्लाह ताला मुझे राह हक दिखाए। इस्लाम क्या गलती पर होने का नाम है? जी नहीं, बिल्कुल। तो आप जब मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान आप कुरान और हदीस के दाई हैं, तो क्या आपको इत्मीनान नहीं है अपने हक पर होने का? सवाल ये है, मैं अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे हक का रास्ता दिखाए। मैंने इस वजह से ये बात की क्योंकि तकरीबन कितने लोग गिने कि किन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम गलत रास्ते पर हो, कितने लोगों ने कहा कि अल्लाह तुमको हिदायत दे। ठीक है, आज जो लोग कहते हैं मैं कहता हूँ कि आमीन। जब कोई कहता है अल्लाह आपको हिदायत दे तो मैं तो कहता हूँ, मेरा जवाब रहता है कि आमीन। मैंने इस वजह से ये बात ख़ास करके कही कि हमारे दूसरे भाई मसलन हमारे बरेलवी भाई, देवबंदी भाई ये समझते हैं कि मैं हक पर नहीं हूँ। तो मकसद मेरा सिर्फ एक दावत पहुँचाना है उन लोगों के लिए, इसी बहाने, इसी दुआ के बहाने कि अगर उनके पास कुछ हक है। मिसाल के तौर से जब शुरुआती दौर था मेरा और मैंने बुखारी शरीफ में, सही बुखारी शरीफ में अहादीस पढ़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़अल यदैन किया करते थे नमाज में। उसके बाद बिना रफ़अल यदैन की कौन सी नमाज पढ़ी अल्लाह आलम, किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। बस
جب گیا ندوہ تک گیا، دارالعلوم ندوہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں، بس یہی جواب ملا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر آپ متاثر ہیں ادھر کی طرف تو آپ کریں، صحیح وہ بھی ہے صحیح یہ بھی ہے. اور اس کے بعد جب کرنے لگے تو یہ کہ اللہ ان کو ہدایت دے. آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ میرا تعلق لکھنؤ شہر میں قصبہ ہے کاکوری، کاکوری کا میں رہنے والا ہوں. میرے والد صاحب ضلع اعظم گڑھ سے کاکوری آئے تھے، اچھا. وہیں بس گئے تھے آ کے، اور ایک مشہور ڈاکٹر تھے. اور الحمدللہ میں کیونکہ زیادہ تر دیکھنے میں ملتا تھا کہ نیچے ورگ کے لوگ، نیچی ذات کے لوگ جو ہیں تو اسلام میں آ گئے، کہیں شیڈول کاسٹ کے لوگ آ گئے. اور میری جو اس وقت کی جو کاسٹ ہوا کرتی تھی کایستھ ورگ کا میں ہوں، شری واستو. اور مطلب یہ کاسٹ جو ہے تو نمن ورگ میں نہیں آتی ہے. خیر نمن ورگ سے کیا مراد ہے؟ نیچی ذات میں نہیں آتی. نیچی ذات میں نہیں آتی ہے جی. تو اعلیٰ ذات کے ہیں جی. کہ آپ برہمن ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں. بس برہمن تو ہمارے یہاں پہ ایک دینی پیشوا ہیں، ان کے بعد جو سیکنڈ میں کہہ لیجئے تو ہم لوگ آتے ہیں. آج سے کتنے عرصے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا؟ یہ اب کی 27 دسمبر کو 7 سال ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب آپ ہندو تھے تو کیا ہندو مذہب کی دعوت دیا کرتے تھے آپ، یا اس پر کام کیا کرتے تھے کچھ؟ ہندو مذہب کی دعوت نہیں، بس مسلمانوں کے لیے کچھ دل میں بچپن سے ایک میل بھر دیا گیا تھا. جیسے ہمارے ہاں ایک بھگوان ہوا کرتے تھے، شنکر بھگوان بہت مشہور ہیں. تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وہ قید ہیں، اور کوئی اگر سچے دل سے ان کے اوپر گنگا جل چڑھا دے گا تو آزاد ہو جائیں گے. لوگ ران میں اپنی بھر بھر کے گنگا جل لے کے گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد میں گائے کا گوشت کھلا دیتے ہیں تو وہ دھرم اس کا بھرشٹ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر جو ہے تو شنکر جی اسی چکر میں آزاد نہیں ہو پا رہے ہیں. جی. تو اس طرح کے ریومرز تھے. جی. تو مطلب فیلنگ ایسی تھی مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے ساتھ نہیں. ہاں اس درمیان میں کچھ تھوڑا سا جب میں بڑا ہوا، اسکول گیا پڑھنے کے لیے، تقریباً کلاس 5 یا 6 میں تھا. اس وقت رمضان شروع ہوئے. رمضان میں ہمارے دوستوں نے روزے رکھے، اور ہمارے جو ورت ہوتے تھے ان کے لیے وہ ہنسی اڑاتے تھے. کہتے تھے کہ ہمارے رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں ہم فجر سے لے کے اور پھر مغرب تک نہ تو کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، چاہے ہماری جان چلی جائے ہم پیاسے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں. تمہارے ہاں کیا ہے، خالی جوتا گیا جو ہے وہ نہ کھاؤ، جو بویا گیا وہ نہ کھاؤ، وہ باقی دوسری چیزیں کھا سکتے ہو. تو تھوڑی شرم محسوس ہوتی تھی سن کے. اس کے بعد میں اللہ عالم، اب اس وقت یاد نہیں ہے کہ کس کی زبانی یہ تھا کہ یہ لکھا کہاں ہے کہ یہ گائے کا گوشت حرام یا بھینسے کا گوشت حرام، ہمارے دھرم میں منع ہے، ہمارے مذہب میں منع ہے. کہاں لکھا کہاں؟ اب لکھے کہاں ہونے پر جو ہے تو اس کی تحقیق شروع ہوئی. تب تک یہ تحقیق چلتی رہی ہے. میں کلاس 8 یا 9 میں تھا. اس وقت میں کیو ٹی وی پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرامز آتے تھے، اس وقت انگلش میں آتے تھے. کچھ ایک آدھ جملے لے کے وہ اس کی وضاحت کرتے تھے ہندوازم کے، ہندی کتابوں ان کے، یعنی رگ وید سے یا یجروید سے یا سام وید سے یا اتھر وید سے یا پرانوں میں سے کہ یہ جملہ ہے، اس سے اس کی پوری وضاحت وہ کرتے تھے. تو اب میرے مذہب کی چیز کوئی داڑھی والا ٹوپی لگائے ہوئے بتا رہا ہے تو مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بار دیکھیں. لیکن میری ممی ٹی وی بند کر دیا کرتی تھی کہ یہ سب کیا دیکھ رہے ہو. پھر ایسے ہی کچھ ہوا. ایک شاید آپ نے نام سنا ہوگا مولانا سلمان ندوی کا. یہ ہمارے ہاں کاکوری کے پاس میں کٹولی ہے، تقریباً 15-16 کلومیٹر پہ. جی جی. وہاں کے یہ ناظم ہیں. ناظم ہیں جی ناظم. تو کبھی انہوں نے کسی بیان میں ایک کوئی شلوک پڑھا ہوگا، اس کا ترجمہ کیا ہے بھائی نہیں معلوم، وہ شلوک بھی یاد نہیں. بس یہ دل میں بات بیٹھ گئی کہ اس کا مطلب میرے مذہب میں بھی اسلام کے بارے میں کچھ ہے. سفر یوں ہی چلا. جرجی صاحب کو سنا کئی شلوک تو سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب اسلام، اس کے بارے میں میرے مذہب میں ہے. اسی طریقے سے متاثر ہوا. پھر اپنے ہندوازم میں بہت سی خامیاں نظر آنے لگی. خامیاں جیسے کہ اب مقصد یہ ہے دعوت پہنچانا، اس لیے میں اپنے احباب سے، اپنے بھائیوں سے
اس بات کی گزارش کروں گا، بجائے برا ماننے کی اس بات کو سمجھیں کہ جیسے کام واسنا کی پوجا کرنا، کام واسنا یعنی سیکشوالٹی، ایک لنگ بنانا، لنگ یعنی اعضاء، یعنی ایک طریقے سے شرمگاہ اور میڈیکل لینگویج میں کہیں پینس، اس کو بنا کے اور اس کے بعد اس کی عبادت کرنا، پتھر سے بنا کے اور اس کی عبادت کرنے لگنا. تو اس وقت تو سمجھ میں آتا تھا کہ ہمارے مطلب شیولنگ ہے، شیولنگ ہے، شیولنگ. اب ہے کیا اصل، یہ کیا ہے اس چیز پر تو آؤ بھائی. ہم عبادت کرتے جا رہے ہیں آنکھ بند کر کے، اصل وہ چیز کیا ہے، تب شرم آتی ہے. اب جب سوچتے ہیں تو اس چیز پہ شرم آتی ہے. اس کے علاوہ ادھر یہ مطالعہ چلتا رہا، مطالعہ کے ہی دوران کسی طریقے سے بس اسلام مذہب میں داخل ہوا. بریلویت سے شروعات ہوئی کیونکہ میری طرف اکثریت. تو دعوت دینے والے اسلام کی آپ کو بریلوی تھے نہیں، یا بریلویت سے مانوس ہو کر آپ کے قرب و جوار میں بریلوی تھے؟ جی بس بریلویت میں داخل ہوا. میرے یہاں سے تقریباً اپ ڈاؤن 150 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا دیوا، بارہ بنکی ضلع میں لگتا ہے. دیوا، جس کو دیوا شریف کہتے ہیں جی. تو میں وہاں کا مرید ہو کے آیا کیونکہ وہاں ان کے بڑے کارنامے، بڑے واقعات بیان تھے کہ وہ بھینسا ان کا مرید ہو گیا تھا، پاگل تھا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جناب وہ جمعے کی نماز بھی وہ اپنے آستانے پہ وہ موجود بھی ہیں، لیٹے ہوئے بھی ہیں، اور جمعے کی نماز ایک مسجد میں بھی پڑھا رہے ہیں. پھر دیکھنے والا گیا دوسری مسجد میں، وہاں بھی وہ جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ عالم کیا مسئلہ ہے نہیں سمجھ میں آئے. بریلویت کی طرف تقریباً اسلام قبول کرنے کے بعد میں شاید 6 مہینہ 7 مہینہ رہا. پھر مجھے اسلام بھائی ملے، یہ جماعت تبلیغ کے یعنی متعاونین میں سے تھے جو جماعت تبلیغ میں تعاون کرتے تھے، جاتے تھے ساتھ میں. ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بہت کچھ سمجھایا اور ان کے سمجھانے کا ایسا اثر پڑا کہ مجھے لگا کہ میں شرک کی طرف ہوں. اب میں انشاءاللہ یہ توحید کا راستہ پکڑوں گا. اور وہ توحید کا راستہ کون سا تھا؟ دیوبندیت کا، تبلیغی جماعت والوں نے. جی. تو خیر اللہ ان کو جزا خیر عطا کرے کہ اس طرف سے، اس بریلویت سے نکال کے اور اس طرف لائے. بہرحال پھر انہوں نے مجھے کتاب دی فضائل اعمال پڑھنے کے لیے. تو فضائل اعمال ہندی ٹرانسلیشن میں دی. تو بس جتنا موقع مل جاتا تھا اتنا میں پڑھ لیتا تھا. ان دونوں میں ایک میری تحقیق کے مطابق کوئی خاص زیادہ فرق نہیں ہے بھائی. صوفیت ادھر بھی ہے، صوفیت ادھر بھی ہے، پیری بزرگی ادھر بھی ہے، پیری بزرگی ادھر بھی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ مزاروں پہ جا کے آپ کہتے ہیں کہ آپ میری یہ دعا اللہ تک پہنچا دیں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ مراد ہے، آپ یہ اللہ تک پہنچا دیں. دوسرے جو ہیں تو ان کا عقیدہ کچھ حد تک ان سے غنیمت ہے کہ ہاں لیکن رہیں گے وہ اپنے مطلب اسی صوفیت کے دائرے میں کہ یہ اللہ، یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، یہ جو ہیں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ہم ان کی جو بھی بات مانیں گے وہ حق ہے. ایک سب سے یعنی بیسک جو ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی جو بھی بات مانیں گے وہ حق ہے. اب اس پر مبالغہ، ان لوگوں پر غلو کہ جناب وہ اتنے بڑے پہنچے ہوئے عالم تھے کہ ان کے لیے جو ہے تو ملک فہد نے جو ہے ایسا کر دیا، ان کو حرم کی چابی دے دی گئی، ان کے ساتھ میں ایسا. چلو ٹھیک ہے، اس وقت تک میرے ذہن میں کیونکہ مجھے یہ آپ کو قائل کرنے کے لیے یا آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے تمام آپ